बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान व ख़ाहरान ईमानी, आपसे दरख्वास्त है एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर आज के बानियान मजलिस शब शहादत खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौलाना अली रज़ा अलवी उनकी अहलिया और अली अहमद रिजवी उनकी अहलिया, हुज़्ज़ार मोहतरम नाजरीन व नाजरात के जमी मरहूमीन मरहूमात के लिए और ख़ास तौर पर हमारे भाई सैयद मुईन हुसैन बुखारी और हमारे मेजर बुखारी तनवीर बुखारी अनवार बुखारी की वालदा माजिदा सैयदा नरजिस बिनते सैयद फ़कीर हुसैन के ईसाल सवाब के लिए और हमारे राशिद ज़ैदी के छोटे भाई अली ज़ैदी के खुसरे मुअज़्ज़म जी हाँ के ईसाल सवाब के लिए और अनहाय आलम में जमी मरहूमीन मरहूमात मोमिनीन मोमिनात के लिए उनकी अरवाह को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाबा हातैन सूरतैन बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदत निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला अरवाहिल मंजूरीन अल मज़कूरीन अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ुनूबहुम वरफ़अ लहुम दरजातिहिम व औसिअ क़ुबूरहुम व साहिल उमूरहुम फिल बरज़ख़ि वल महशरि वल मीज़ानि वस्सिरात। मोमिनीन मोमिनात दुआ फरमाए। हमारे कुछ बिरादरान व ख़ाहरान ईमानी अलील हैं, अल्लाह बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्त पहलू के सदक़े में उन सबको भी शिफाए कुल्ली अता फरमाए। ख़ास तौर पे हमारे इम्तियाज़ शेख जो अल महदी सेंटर के बेहतरीन मेंबर और मुआविनीन में से हैं, चौधरी खावर अली खावरी, अज़हर ज़ैदी, सैयद असगर नकवी, हाजी नज़ीर चट्ठा और उनकी दोनों साहिबजादियाँ, मोहम्मद जुल्फ़िकार हुसैन मलिक, अमीर मोहम्मद ख़ान, मेराज जाफरी, अख्तर अली शाह, बिलाल हुसैन शाह ज़ैदी, मलिक अल्ताफ़ हुसैन, जनाब हाजी जावेद हुसैन की अहलिया हुमा
حسین، حسن علی نقوی حسو، ناصر رضوی نعرے والے نیو جرسی والے، اور جتنے بھی دیگر مومنین مومنات علیل ہیں، ہمارے خاص طور پہ پروفیسر سید زیغم عباس شاہ کاظمی اور پرویز احسن رضوی، اللہ کریم ان تمام منظورین کو، اور جن کے نام میں نہیں لے رہا ہوں اور ہیں علیل، بشمول آغا مختار حسین کے، ان کی اہلیہ کے، جتنے بھی حاضرین غائبین ناظرین ناظرات میں کوئی علیل ہے، جاننے والے علیل ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل و کلی مرحمت فرمائے۔ دعا گو ہوں ان کمیونیکیشنز کو جناب عزیزم مہدی خلیفہ پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں، اللہ ان کو لائق اور نیک بنائے۔ خلیفہ فیملی کے بھی جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو۔ یہاں خاص طور پہ جو مومنین مومنات تشریف لائے ہیں ان سب کو بھی شامل دعا کرتا ہوں۔ حاجی محمد رزاق گجر صاحب نے سب سے پہلے آ کر یہاں آج جھاڑو دیا، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کو زندگی والا فرزند عطا فرمائے۔ ہمارے فجر کے نمازی ہمارے میرے عزیز زبیر گوندل بہت خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی بڑے رنگ لگائے، اور دیگر جتنے بھی منظورین ہیں جوان ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان سارے جوانوں کو لائق فائق نیک متدین متقی زاہد پرہیزگار دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ مجلس شروع ہو رہی ہے۔ آج کی مجلس کی ذرا سی جو سچویشن یوں بدلی ہوئی ہے کہ آج ہم مجلس میں جو شب شہادت سیدۃ نساء العالمین، خاتون محشر، خاتون قیامت، خاتون جنت، شفیع روز جزا، ام ابیہا، زوجہ مولا کائنات، مادر گرامی سادات کرام الی یوم القیامہ، مصداق کوثر، مصداق دہر، مصداق اولی آیہ تطہیر، مصداق آیہ مباہلہ، مصداق وآت ذی القربی و مصداق آیت مودت فی القربی، سیدہ طاہرہ زکیہ محدثہ محدثہ بطول عذراء سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ کل رات کو میں نے 160 لقب بی بی کے آپ کے لیے تیار کیے، ماشاءاللہ وہ میں کل پڑھوں گا پورے 160۔ کل کی مجلس اسی بھی ہوگی، مگر آج کی جو مجلس ہے کل آن لائن مجلس پڑھوں گا، 160 لقب بی بی کے ذکر کروں گا، اور 160 القاب سے ہی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آج میں وصیت فاطمیہ پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ ساری وصیت جو بی بی پاک نے فرمائی، کتباً یعنی تحریراً، یا قولاً یعنی شفاہن، جو ٹوٹل مجھ تک پہنچ سکی ہے، وصیت سیدۃ النساء العالمین، آج وہ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ اوسط وہی تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس حال میں بی بی نے وصیت فرمائی کہ کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کلمہ شہادت عموماً دو جگہ پڑھا جاتا ہے، یا جب آپ کسی کو کنورٹ کریں یا جب آپ میت اٹھائیں۔ تو شہزادی نے کلمہ شہادت پڑھ کے وصیت کی ہے، یہی بتایا ہے کہ مردہ ضمیروں کو بھی بتانا چاہتی ہوں، اور جو تازہ مشرف ہونا چاہتے ہیں ان کو دعوت بھی دے رہی ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا باوز بلند صلوات، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ یہ وہ جملے ہیں جو آپ تلقین میت کے وقت کہتے ہیں۔ امت تلقین پڑھے تو میت کے لیے پڑھے، آل محمد تلقین کریں تو زندوں کو بھی کریں۔ انا فاطمہ بنت محمد زوجنی اللہ منک لأکون لک فی الدنیا والآخرہ۔ اے ابو الحسن، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اللہ نے میرا نکاح، میرا ازدواج، میرا زواج، میرا عقد آپ سے قائم کیا ہے، جو دنیا میں بھی برقرار ہے، آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ انت اولا بی من غیری حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل۔ آج کی جو وصیت ہے یہ ساری کی ساری فضائل سیدہ بھی ہے، مصائب سیدہ بھی ہے۔ آج الگ سے کوئی مصائب نہیں پڑھے جائیں گے۔ انت اولا بی من غیری، شوہر ویسے بھی محرم راز ہوتا ہے، آپ میرے زیادہ قریب ہیں مولا۔ حنتنی، میرے اعضاء سجدہ پر اپنے مبارک ہاتھ سے کافور کا حنوط کرنا۔ اللہ اکبر۔ حنتنی وغسلنی، خود ہی غسل دینا ہے روایتوں میں، غسلتها فی ثیابها لأنها کانت طاہرۃ مطہرہ، بی بی کے کپڑوں میں نے غسل دیا اس لیے کہ یہ رسم شریعت کی پوری کرنی تھی، ورنہ بی بی طاہرہ اور مطہرہ تھی۔ فصلی علیہ، آپ خود ہی میری نماز جنازہ پڑھیے گا، پڑھائیے گا۔ ودفنی باللیل، کیا قیامت کی مصیبت ہے، بی بی کہتی ہے مولا مجھے رات میں دفن کرنا۔ اتنی ڈر گئی تھی رسول زادی، بعض امتیوں کے مظالم سے سہم گئی تھی کہ فرماتی ہے مجھے رات میں دفن کرنا۔ ولا تعلم احدا، مولا کسی کو نہ بتانا کہ میرا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ وَأَسْتَوْدِعُكَ اللَّهُ، میرا دل بڑا اداس ہے مگر میں آپ کو اپنے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَأَقْرَأُ عَلَى وُلْدِيَ السَّلَامِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سادات کرام آپ قدر کرنا، اور میں مرنے سے پہلے قیامت تک جو میری اولاد ہے سادات، ان پر ابھی سے سلام بھیج رہی ہوں۔ آپ کی دادی آپ کو سلام کہہ کے گئی ہے، اس لیے بھی ان مجلسوں میں آنا چاہیے کہ آپ اپنی دادی کے سلام کا جواب دیں۔ بی بی فرماتی ہے یبن ام انہو قد نعیت الى نفسی واننی لا ارا ما بی الا اننی لا احقہ، لا ارا ما بی الا اننی لاحقتم بی بے ابی ساعتم بعد ساعت انا اوسی کا بے اشیاء فی قلبی۔ اے میرے ابن ام، اے مولا و آقا، مجھے خبر دے دی گئی ہے کہ میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے، میں زیادہ زندگی
باقی نہیں رکھتی ہوں، اور مجھے بتا دیا گیا ہے میں جانے والی ہوں۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اہل بیت میں اپنے بابا سے سب سے پہلے ملنے والی میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتی ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے، دل کا حال آپ کے سپرد کر دو۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں اوسینی، وصیت کرو رسول کی بیٹی، ما احببت، جو چاہو، یا بنت رسول اللہ فجلس عند راسہا، بیٹھ گئے میرے مولا علی عند راسہا، سر کے پاس، وَأَخْرَجَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ، جو بھی حجرے میں تھا سب کو نکال دیا۔ اب ایک فاطمہ، ایک مولا کائنات، ثم قالت یا ابن ام، پھر بی بی نے کہا اے میرے مولا و آقا، ما اہدتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی، مولا آپ گواہ ہے نا کہ میں آپ کی امین زوجہ ہوں، میں نے آپ کی امانت کو پہنچایا ہے، اور میں نے کوئی شریعت کی مخالفت کبھی نہیں کی، میں پاک طیب و طاہر ہوں۔ اور پھر کہا قالت جزاک اللہ انی خیر الجزا، مولا آپ نے میرا بڑا خیال رکھا ہے، میری طرف سے اللہ آپ کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، جو آپ نے میرا خیال رکھا۔ یبن ام رسول اللہ، اے رسول کے چچا زاد بھائی، اوسی کا اولن، میں آپ کو پہلے تو یہ وصیت کرتی ہوں، ان تتزوج بعدی امامہ فإنها تكون لولدی مثلی فإن الرجال لا بد لهم من النساء۔ یہ عجیب جملہ ہے۔ بی بی کہتی ہے مولا میں آپ کو وصیت کرتی ہوں، میری ایک کزن ہے جس کا نام ہے امامہ، میرے بعد اس سے شادی کیجئے گا، اس لیے کہ وہ میری اولاد سے بڑی محبت رکھتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ثم قالت اوسی کا ابن عم ان تتخذ لی نعشا فقد رأیت الملائکۃ تصوروا صورتہ، مولا جب میں دنیا سے چلی جاؤں، میری روح نکل جائے، مولا میری لاش کو ایسے دفن نہ کرنا، میرا تابوت بنانا، اس لیے کہ مجھے بتایا گیا ہے فرشتوں نے میرا تابوت تیار کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو تابوت نکالتی ہیں بیویاں، یا تابوت امام بارگاہوں میں نکالے جاتے ہیں، یہ بی بی کی وصیت ہے۔ پھر فرمایا اوسی کا اللہ یشہد احد جنازتی من ہؤلاء الذین ظلمونی واخذوا حقی۔ عجیب جملہ ہے۔ بی بی فرماتی ہے مولا جنہوں نے میرا حق لیا ہے، حق غصب کیا ہے، اور جنہوں نے مجھ پر ظلم و جفا کی ہے، وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کتنی ستائی گئی تھی، کتنی تکلیف تھی کہ بی بی وصیت کر رہی ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے۔ فَإِنَّهُمْ أَعْدَائِي، مولا یہ یقیناً میرے دشمن ہیں، جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، جنہوں نے میرا محسن شہید کیا، یہ میرے دشمن ہیں۔ یہ کہنا چاہتی ہیں بی بی، مفہوم کلام یہ ہے، جنہوں نے میرے پہلو کی پسلیاں توڑی، یہ میرے دشمن ہیں، جنہوں نے میرا ہاتھ توڑا، یہ میرے دشمن ہیں، جنہوں نے جلتا ہوا دروازہ میرے شکم پہ مارا، یہ میرے دشمن ہیں، ان کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ وَاللَّهُ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ وَلَا مِنْ أَتْبَاعِهِمْ وَادْفِنِي فِي اللَّيْلِ إِذَا هَدَتِ الْعُيُونُ وَنَامَتِ الْأَبْصَارُ، مولا جنہوں نے مجھے رنجیدہ خاطر کیا ہے، ان میں سے کوئی میری نماز جنازہ نہ پڑھے، نہ ان کا کوئی فالوور پڑھے، اور مولا مجھے دن کی روشنی میں نہیں، رات کی تاریکی میں دفن کر۔ اللہ اکبر۔ جب آنکھیں بند ہوں، لوگ سو رہے ہوں، اذا توفیت لا تعلم احدا الا ام سلمہ، جب میری وفات ہو جائے، شہادت ہو جائے،
سوائے چند ایک کے کسی کو نہ بتانا۔ وہ چند ایک کتنے خوش قسمت ہیں جن کو بی بی کہہ کے جا رہی ہے میری وفات کی شہادت کی خبر ام سلمہ کو دے دینا، ام ایمن کو دے دینا، فضہ کو دے دینا، میرے دونوں بیٹوں کو بتا دینا، عباس ابن مطلب کو بتا دینا، سلمان و عمار و مقداد و ابو ذر و حذیفہ کو بتانا اور کسی کو نہ بتانا۔ سلام ہو تم پر اے کنورٹڈ اصحاب، تم نے کیا درجہ پہنچا لیا کہ رسول کی بیٹی اپنے پاکیزہ لبوں پہ تمہارا نام لے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَا تَدْفِنِي إِلَّا لَيْلًا وَلَا تُعْلِمْ أَحَدًا قَبْرِي، مولا رات کو تو آپ دفنائیں گے ہی، مجھے میری قبر کا نشان مٹا دینا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ یا ابو الحسن لم یبقى لی الا رمق من حیات، اے ابو الحسن رمق حیات باقی ہے، بس آخری ہچکی آنے والی ہے، رسول کی بیٹی آپ سے جدا ہونے والی ہے۔ وحال زمان الرحیل، کوچ کا وقت آ گیا، نقارہ کوچ بج گیا، والوداع، فیئر ویل کی گھڑی آ گئی۔ فاستمع کلامی، مولا میری کلام کو غور سے سن لے۔ فإنك لا تسمع بعد ذلك صوت فاطمہ ابدا، مولا یہ میری گفتگو سن لے، اب ظاہری طور پہ آپ فاطمہ کی رسول کی بیٹی کی آواز نہیں سن سکیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا ابا الحسن اللہ تنسانی و تزورنی بعد مماتی، مولا جب میری شہادت ہو جائے مجھے بھلا نہ دینا، میری قبر کی زیارت پہ آتے رہے۔ رسول زادی کیا قسمت ہے آپ کی، ہم ڈھونڈ رہے ہیں آپ کی قبر ہی نہیں مل رہی۔ اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے۔ اذا انا مت فتولی انت غسلی وجاہزنی، مولا میں جب وفات پا جاؤں، جب دنیا سے چلی جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو آپ ہی مجھے غسل دینا، آپ ہی مجھے تجہیز کرنا، میری باڈی کو سنوارنا، کفن پہنانا۔ وصلی علیہ وانزلنی قبری، مجھے اپنے دست مبارک سے، دستہائے مبارک سے مجھے لحد میں اتارنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مولا مجھے خود قبر میں اتارنا۔ وَصَوِّ التُّرَابَ عَلَيَّ، سبحان اللہ، اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے میری قبر کو بنانا۔ وَجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِي قُبَالَةَ وَجْهِي فَأَكْثِرْ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالدُّعَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَحْتَاجُ الْمَيِّتُ فِيهَا إِلَىٰ أُنْسِ الْأَحِبَّةِ وَالْأَحْيَاءِ، مولا جب آپ مجھے دفن کر دینا تو فوراً گھر نہ چلے جانا، میرے چہرے والے مقام کو دیکھ کر دیر تک قرآن پڑھتے رہنا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب جانے والا رہنے والوں کی دعائیں سننا چاہتا ہے۔ آپ کی پاکیزہ زبان سے میں قرآن سنتی رہوں۔ اِلَىٰ أُنْسِ الْأَحْيَاءَ وَأَنَا أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهُ، پھر فرماتی بی بی میں نے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، آپ اللہ کے حوالے، آپ خدا کے سپرد۔ وَأُوصِيكَ فِي وَلَدِي، آپ اللہ کے حوالے، میری اولاد آپ کے حوالے۔ اللہ اکبر۔ خیراً، میری اولاد بڑی خیر ہے۔ ثم ضمت الیہ ام کلثوم، ابھی بی بی یہ کہہ رہی تھی کہ عجیب خیال آیا، چھوٹی بچی ام کلثوم کو اپنے سینے پہ رکھ کے اور یوں بغل گیر ہوگی، دبا لیا فرط جذبات میں۔ عجب جملہ کہا، اذا بلغت فلہا ما فی المنزل ثم اللہ لہا، سم اللہ لہا۔ بی بی کہتی ہے مولا جب میری ام کلثوم کی شادی ہو، میرے گھر میں جو کچھ ہو اسے دے دینا۔ سبحان اللہ۔ انی اجد الموت الذی لا بد ولا محیصان ہو، موت سے کوئی فرار نہیں، موت سے کوئی راہ فرار نہیں۔ وانا اعلم انک بعدی لا تصبر على قلت التزویج فان انت تزوجت امرأة اجعل لها یوما ولیلة وجعل لأولادی یوما ولیلہ۔ مولا
آپ اپنی زندگی میں مصروف ہو کر میری اولاد کا خیال ضرور رکھنا، آدھا وقت اپنی زندگی کو دینا، آدھا میری اولاد کو دینا۔ سبحان اللہ۔ یا ابا الحسن ولا تصح فی وجوہہما فیصبحان یتیمین غریبین منکسران فإنهما بالأمس فقدا جدهما واليوم يفتقدان أمهما فالويل لأمة تقتلهما وتبغضهما۔ یہ جملہ منطوق کلام کچھ اور ہے، مفہوم یہ ہے کہ مولا کوئی میرے حسن و حسین کو تماچے نہ مارے۔ عجیب، اللہ اکبر، کیا محبت تھی، کیا۔ اب وہ جملہ یاد کریں، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ وَيُلَتِّمُ خَدَّهُ۔ اللہ اکبر، میرے بچوں کو کوئی تماچے نہ مارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہو رہے ہیں، یہ غریب ہے، یہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کل ان کا نانا گیا، آج ان کی اماں جا رہی ہے، ان کے دل بڑے شکستہ ہے، میرے بچوں کو کوئی تماچے نہ مارے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ جہنم کی وادی ہو ان کے لیے کہ جو ان کو قتل کرے اور جو حسن و حسین سے بغض رکھے۔ یا اسماء، پھر اسماء بیٹھی تھی سامنے، اسماء بنت عمیس سے کہا اذا انا مت فاغسلنی انت وعلی ابن ابی طالب، مولا کی مدد کرنا جب میرا غسل ہو رہا ہو، ولا تدخلنی علی احدا، کسی اور خاتون کو نہ آنے دینا، بس علی ہوں یا تم معاونت کر دینا، کوئی اور نہ آئے۔ بی بی چاہتی تھیں کہ میرے زخموں کی ڈیٹیل، تفصیل لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ زخم اتنے زیادہ تھے سید صاحب کہ بی بی چاہتی تھیں میرے زخموں کا پتہ نہ چلے، پشت زخمی تھی پتہ نہ چلے، ہاتھ کس طرح ٹوٹا ہوا تھا پتہ نہ چلے، ربز کس طرح شکستہ تھی، پہلو کیسے شکستہ تھا، پہلو میں وہ جو ریڈ آئرن کی میخ تھی وہ کیسے لگی تھی، دروازہ کیسے گرا تھا، بی بی منہ کے بل کیسے گری تھی۔ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے کہ اس قدر بی بی کو زخم لگے ہیں، اس لیے فرمایا کہ کسی اور کو نہ بلانا۔ اِنَّهُ لَمَّا اشْتَدَّ الْمَرَضُ بِسَيِّدَةِ النِّسَاءِ علیہ السلام ودخل علی علیہ السلام وعندها ولدها وتحت رأسها مخدة من جلد كبش وفراشها من وبر جمل ولسانها لا تفتر عن ذکر ربها۔ جب مرض کا اضافہ ہو گیا، جب زخم تاب نہ لانے لگے، جب زخم بہت زیادہ دکھنے لگے، علی آئیں تو کیا دیکھیں کہ اون ہے، بھیڑ کی اون کا بنا ہوا ایک تکیہ ہے اور ایک بستر ہے اونٹ کی وبر کا بنا ہوا، اور بی بی آخری وقت میں اور کچھ نہیں اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ یا ابن امی و یا باب مدینہ علم النبی و یا زوجی فی الدنیا والآخرہ و یا صاحب السلالۃ الطاہرہ، بی بی کہتی ہے اے میرے شوہر بزرگوار، اے باب مدینہ علم نبی، اے میرے زوج دنیا اور آخرت میں میرے شوہر، اے سلالہ طاہرہ سادات کرام کے بابا، اوصی کا من بعدی بحفظ ہذین الولدین، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں میری شہادت کے بعد میرے ان دو بچوں حسن و حسین کا خاص خیال رکھنا۔ فہما قرۃ عین الرسول، یہ دونوں رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ وَكَفَاهُمَا مَا لَقِيَاهُ مِنْ فِرَاقِ جَدِّهِمَا، ان کو نانا کا فراق کافی ہے۔ وَعَنْ قَرِيبٍ يَفْقِدَانِ أُمَّهُمَا، چند لمحوں میں ان کی اماں بھی جا رہی ہے، ماں کا بھی فراق ہوگا۔ وَلَا تَمْنَعْهُمَا مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِي فَإِنَّ قَلْبِي مَعَهُمَا،
فرماتی ہے اگر آپ کہیں مجبور ہوں اور زیادہ نہ آ سکے میرے بچوں کو ضرور میری قبر پہ بھیجتے رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذا فرغت من امری ووضعتنی فی قبری فخذ تلک القارورۃ والحقۃ وضعہما فی لحدی۔ مولا جب آپ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جائے نا، ایک شیشی ہے میرے دامن میں، اس کو بھی میری قبر میں رکھ دینا، اور ایک بیگ ہے، تھیلی ہے میرے پاس، اسے بھی رکھ دینا۔ یہ کیا ہے؟ یا ابا الحسن انی سمیتو ابی یقولو ان الدمعۃ تطفی غضب الرب وان القبر لا یکون روضۃ من ریاض الجنہ الا ان یکون العبد قد بقى من خیفۃ اللہ وقد علم العزیز الجبار انی بکیت خوفا بهذه الدموع التي في القارورۃ عند الاسحار وجعلتها ذخیرۃ فی قبری اجدها یوم حشری۔ میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ قبر جنت بن جاتی ہے اگر آخری حصے میں رات کے کوئی اللہ کے لیے سحر کے وقت رو کر آنسو بہائے۔ میں نے وہ تہجد کی نماز کے آنسو، میں نے وہ سحر کے آنسو اس شیشی میں جمع کر لیے ہیں تاکہ قیامت تک میں استفادہ کروں اور بروز محشر بھی مجھے ملے۔ پھر فرمانے لگی یا ابا الحسن لو بکا مخزون فی امت محمد لرحم اللہ تعالی تلک امہ وانک لمخزون یبنا امی لفراقی ودمعۃ المحزون اذا وقعت علی الامت خصها اللہ بالرحمت فکیف اذا وقعت علی امت وقد مسات وجہی بها تمعا للرحمت فانی امت اللہ وبنت رسول اللہ وَأَخَذَتْ بِالْبُكَاءِ۔ بی بی کہتی ہے یا ابا الحسن اگر کوئی اللہ کی کنیز کے لیے روئے تو اللہ اس بندے پہ رحم کرتا ہے، میں تو خاص کنیز ہوں اللہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر رسول کی بیٹی کی ہچکی بند گئی روتے روتے۔ قالت یا ابا الحسن لما زوجنی من کابی کان عندی فی لیل الزواج قمیصان احدهما جدید والآخر عتیق مرقع فبینما انا علی سجادت اذ طرق الباب سائل وقال یا اہل بیت النبوت ومادن الخیر والفتوت جرت العادت فی الناس یقصدون بیوت الاعراس لأنها لا تخلو من الطعام لمن حضر من الخاص والعام وإن كان عندكم قميص خلق فإني جدير لأني رجل فقير يا آل بيت محمد فقيركم عار الجسد۔ اے مولا جب میرا آپ سے نکاح ہوا تھا اور رخصتی ہو گئی تھی، میرے بابا نے رخصت کیا تو میرے بابا نے مجھے 2 پیراہن دیے تھے، ایک پیراہن جدید تھا، ایک پیراہن قدیم تھا، اور میں جب آپ کے بیت الشرف میں آئی تھی تو آپ کے دروازے میں کسی فقیر نے دق الباب کیا تھا کہ ہم وہ فقیر غریب ہیں جو تازہ شادی جن کی ہوتی ہے ان کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، وہاں سے ہمیں کھانا بھی ملتا ہے، اور آج تو میرے پاس پیراہن نہیں ہے، کیا کوئی ہے جو مجھے پیراہن دے؟ ابو سیدھا پیراہن ہے یا علی؟ میں نے اپنا نیا پیراہن دیا تھا اس لیے کہ اس نے ایسے مانگا تھا کہ مجھے حیا آئی کہ میں پرانا دوں اور نیا نہ دوں۔ فغمدت الى القمیص الجدید فدفعت الیہ ولبست القمیص الخلق، میں نے پرانا خود پہن لیا، نیا اس فقیر خاتون کو دیا۔ یا ابا الحسن فلما اصبحت عندک بالقمیص الخلق دخل رسول اللہ، میرے بابا آئے صبح کے وقت، قال فرمانے لگے فقال یا بنی الیس قد کان لک القمیص الجدید فلم لا تلبسیہ فقلت یا ابت تصدقتها بالسائل،
میرے بابا نے پوچھا میں نے تو آپ کو یہ نیا قمیص دیا تھا، تم نے میری لخت جگر پرانا کیوں پہنا ہے؟ کہا بابا میں نے کل رات کو فقیر کو صدقہ کر دیا۔ یہ ہے فاطمہ کا مقام۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ کی کنیزوں یوں سخاوت کرو کہ فاطمہ دعا دے۔ فاطمہ کے غلاموں یوں پرانی چیزیں اٹھا کے فقیروں کو نہ دو۔ اللہ اکبر۔ فقلت یا رسول اللہ بک اقتدینا واقتدینا انک لما تزوجت بأمی خدیجۃ وانفقت جمیع ما اعطتك في طاعة المولى حتى فزت بك الحال ان وقف بابك بعض السائلين فأعطيته قميصك والتحفت بالحصير حتى نزل جبرائيل بهذه الآية ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ بابا ہم نے یہ سب کچھ تو ظاہری دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ آپ نے جب میری ماں خدیجہ سے ازدواج فرمایا، نکاح فرمایا، شادی فرمائی، تو آپ بھی تو ایک اچھا پیراہن پہنے ہوئے تھے اور آپ کے دروازے پر سائل آیا تھا، آپ نے وہ نیا قمیص سائل کو دے دیا اور چٹائی زیب تن فرما لی۔ سمجھے ذرا، یہ ہے دین۔ یہ وصیت فاطمہ سے پتہ چلے گا اصل شیعت کیا ہے، اصل مذہب اہل بیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی، پھر آیت آئی تھی کہ اتنا زیادہ نہیں کہ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی، بنیادی ضرورت کی چیزیں اٹھا کر دے دو۔ ہم نے تو یہ آپ سے سیکھا ہے۔ فقلت یا بتا قد شغلنی لذت خدمت ام مسالت لا حاجت لی غیر النظر الى وجہ الکریم فی دار السلام۔ میں نے عرض کیا تھا بابا جان، خدا کی خدمت کی لذت نے مجھے اس سے حاجت اور مانگنے کی درخواست سے بے نیاز کر دیا۔ میری حاجت صرف یہ ہے دار السلام میں، جنت میں آپ کی چہرے کی زیارت کروں۔ آپ نے فرمایا بیٹی اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ پس میں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، خدایا میری امت کی مغفرت فرما، اور میں نے آمین کہی۔ اتنے میں جبریل جلیل کی طرف سے ایک رسالت و پیغام لے کر آئے کہ میں نے آپ کی امت کے ان گناہگاروں کو معاف کر دیا جن کے دل میں فاطمہ، ان کے باپ اور ان کے شوہر اور ان کی اولاد کی محبت ہوگی۔ یہ لکھا ہوا ہے اس تھیلی میں، وہ تھیلی رکھ دینا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ ایک شیشی جس میں آنسو ہے اور ایک تھیلی جس میں یہ لکھ کے اللہ نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ رکھ دینا تاکہ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا اس تھیلی کے بارے میں، اريد بذلك سجلا فامر الله جبريل ان ياخذ سندس خضراء وسندسة بيضاء وكان فيما كتب ربكم على نفس الرحمة وشهد جبريل وميكائيل وشهد الرسول وقال يا بني يكون هذا الكتاب في هذه العقة فإذا كان يوم وفاتك فعليك بالوصية أن يوضع في لحدك فإذا قام الناس في القيامة وانقطع المذنبون وصحبتهم الزبانية إلى النار فسلم الوديع إلى حتى اطلب ما انعم الله علي وعليك فانت وابوك رحمة للعالمین۔ بی بی فرماتی ہیں آپ نے فرمایا تھا بابا، آپ نے فرمایا تھا جب سوال کیا نا یہ کیوں آپ نے نیا دے دیا، آپ نے فرمایا تھا اسے تحریر کی صورت میں چاہتا ہوں۔ اس وقت خدا نے جبریل کے حکم سے، خدا نے جبریل کو حکم دیا سبز ریشم، سفید ریشم کو لو، جس میں تحریر ہے کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کیا ہے۔ اس پر جبریل و میکائیل اور میرے بابا کو گواہ بنایا۔ میرے باپ نے فرمایا
اس تھیلی میں یہ تحریر ہے، جب تمہاری وفات کا وقت ہو وصیت کرنا کہ اسے تمہاری قبر میں رکھا جائے۔ پس جب لوگ قیامت کے میدان میں آئیں گے اور گناہگار لوگوں کی امیدیں منقطع ہو جائیں گی اور دوزخ کے مامورین انہیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت یہ امانت مجھے دے دینا تاکہ میں اللہ کو دکھاؤں کہ یا اللہ وعدہ پورا کر اور ان گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ وصیتیں ہیں۔ ھذا ما اوصت به فاطمة بنت محمد اوصت بحوائطها السبع العواف والدلال والبرقة والمثيب والحسنى والصافية وما لأم ابراہیم الى علی ابن ابی طالب۔ بی بی نے 7 ایسے باغ تھے جن کی وصیت فرمائی، 7 باغوں کی وصیت فرمائی، عواف، دلال، برقع، مثیب، حسنہ، صافیہ، مشربہ ام ابراہیم جن کے نام ہے۔ قال مضى علی فإلى الحسن فإن مضى علی، جب علی شہید ہو جائیں، فإلى الحسن فإلى الحسین، تو پھر حسن و حسین کو یہ باغ دے دیے جائیں۔ فإن مضى الحسین فإلى الأكبر من ولدی شاہد اللہ علی ذلك والمقداد بن اسود والزبیر بن العوام وكتب علی بن ابی طالب۔ علی نے لکھا، بی بی نے لکھوایا کہ یہ جو 7 باغ ہیں، یہ جو غصب کیے گئے، یہ جو 7 بڑے باغ ہیں، بڑے باغ، ان 7 باغوں کے مالک میرے بعد علی ہوں گے، علی کے بعد حسن و حسین ہوں گے، حسین کے بعد جو حسین کی نسل سے، میری نسل سے بڑا فرزند آتا جائے گا وہ مالک ہوگا۔ یہ بی بی لکھوا کے گئی ہیں۔ ھذا ما کتبت فاطمہ بنت محمد، یہ بی بی فاطمہ نے اپنے مال کے بارے میں وصیت کی۔ ان حدث بها حادث تصدقت ب80 اوقیہ تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة الساقي ونفقة المغل العمل، وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما قابلا في أوان غلتها، وإنما أمرت للنساء محمد أبيها 45 أوقية، وأمرت بفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب ب50 أوقية۔ بی بی نے وصیت فرمائی کہ میری اولاد کے ساتھ ساتھ اگر فقیر ہوں، کوئی اور جیسے حرم رسول کوئی ہو، ان کے پاس پیسہ نہ ہو، تو میرے ان باغوں میں سے ان کو دیا جائے، فدق کے باغوں میں سے ان کو دیا جائے، جو بنی ہاشم غریب ہوں ان کو دیا جائے، میری طرف سے یہ سب کچھ صدقہ کیا جائے، ہبہ کیا جائے، دیا جائے۔ کتبت فی اصل مالها فی المدینہ ان علی سألها ان تولیہ مالها فیجمع مالها الی مال رسول اللہ۔ اور بی بی نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ میری جتنی جائیداد ہے خواہ مدینہ میں یا خیبر میں، سب کے متولی میرے بعد اور میری زندگی میں علی ابن ابی طالب ہے۔ اب غاصبان فدق کے وکیل بتائیں کہ انہوں نے علی سے کیوں نہیں پوچھا؟ متولی سے پوچھنا تو چاہیے تھا نا، بی بی متولی بنا کر گئی ہے۔ الا انی احللہ فیہ فیدفع مالی ومال محمد لا یفرق منہ شیئا یقضی انی من اثمار المال ما امرت به وما تصدقت به فاذا قضى الله صدقتها وما امرت به فالامر بيد الله تعالی وبید علی یتصدق وینفق حیث شاء۔ علی جیسے چاہیں میری پراپرٹی میں مختار ہیں، جیسے چاہیں خرچ کریں، جسے چاہیں وہ دے دیں۔ تو علی کے بغیر تو جائز ہی نہیں، ایک درہم لینا جائز نہیں، ایک شبر لینا، بالشت لینا جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد میرے بچے فینفقان ویتصدقان، میرے شوہر کی شہادت کے بعد میرے دونوں بچے حسن و حسین خرچ کریں گے، صدقہ کریں،
हदिया करें जैसे दें, है सुशा वला हरज अलैहिमा वअन्ना लिइब्नत जुंदुब यानी बिनते अबी ज़र अल-गफ़ारी अत्ताबूत अल-अस्ग़र वयुअतीहा फिल माल मा काना वनअलैय अल-आदमियैन वन्नमत वल-जुब्ब वस्सरीर वज़्ज़ैबत वल-क़तीफ़तैन वइन हदस बिअहद मिम्मन औसैतु लहू क़ब्ल अन यदफ़अ इलैहि फ़इन्नहु युनफ़िक़ु फ़िल फ़ुक़रा वल मसाकीन। मैंने वसीयत की है अबू ज़र गफ़ारी की बेटी के लिए एक छोटा सा संदूकचा है, इसमें जो माल मेरा पर्सनल है, चरमी जूतियां हैं, बिछोना है, लिबास है, तख्त ख्वाब है, सिरहाना है, मखमली चादर है, जिन लोगों के बारे में मैंने वसीयत की है अगर उनमें से कोई एक उस तक माल पहुंचने का इम्कान हो तो दिया जाए, अगर वो गुजर जाए तो ये सारा मेरा पर्सनल माल फुकरा में तकसीम कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, क्या कहना, ये है वसीयत। ला तुसल्ली अलैया उम्मतुन नक़ज़त अहदल्लाह। बस कंक्लूडिंग है, एंड पे पहुंच रहा हूं। वो उम्मत मेरा जनाजा न पढ़े जिन्होंने अल्लाह और रसूल के साथ किए गए वादों को तोड़ दिया। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर, कितना दिल जला हुआ था बीबी का, कितनी हजीन तबीयत थी बीबी, कितनी दुख में, कर्ब में, तकलीफ में थी बीबी। दुआ करता हूं माशाल्लाह सबके इस वक्त दिल की तारें मिल चुकी हैं बीबी फातिमा के मसाइब की वजह से। अल्लाह आप सबको जो खास तौर पर खतरात के बावजूद आज तशरीफ लाए हैं इस मजलिस में, अल्लाह आप सबको कोरोना वायरस से महफूज फरमाए। अल्लाह आप सबके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जो जो नाज़रीन नाज़रात हैं अल्लाह उनको भी कोरोना वायरस से बचाए, उनके मरहुमीन मरहुमात की भी मग़फ़िरत फरमाए। बानियान मजलिस के मरहुमीन मरहुमात की मग़फ़िरत हो और बानियान के रिज़्क़ व माल अहल व अयाल में इजाफ़ा हो और अल्लाह बरकत हो। अल्लाह ताला जो हमारे अल-महदी के खिदमत गुजार हैं अल्लाह इनको अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। ख़ास तौर पे हमारे खलीफा नफीसुल हसन साहब को अल्लाह बहुत अजर दे, बहुत जज़ा मरहमत फरमाए। साजिद रज़ा को भी अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए। तकरीबन 100% माशाअल्लाह ये वसीयत ख़त्म होने वाली है। आपको याद है ना, मैंने मौला अली का वसीयतनामा पढ़ा था, याद है ना? आज बीबी पाक का वसीयतनामा सादात किराम की खिदमत में हदिया करता हूँ और उनके तवस्सुत से सादात के ग़ुलामों की खिदमत में हदिया करता हूँ। अल्लाह मुझे भी इस वसीयतनामे पर अमल करने की तौफीक दे। नमाज तहज्जुद अगर आज तक नहीं पढ़ते, आज से शुरू कर दे, क्योंकि बीबी बता के गई है कि ये आंसू कब्र में भी काम आएंगे, जो तहज्जुद में बहाए जाएंगे, ये आंसू क़यामत में भी काम आएंगे। अगर आज तक खुम्स नहीं देते मेरे भाई बहनों, बुजुर्गों, अजीजों, आज से खुम्स देना शुरू कर दो। बीबी का दिल बड़ा रंजीदा खातिर होता है जब कोई बीबी का हक सल्ब कर ले या गस्ब कर ले। ला तुसल्ली अलैया उम्मतुन नक़ज़त अहदल्लाह व अहद अबी रसूलिल्लाह फी अमीरिल मोमिनीन। अल्लाहु अकबर, ये है तबर्रा। तबर्रा करना है तो बीबी पाक के सीखे, बीबी पाक से सीखे। बीबी कहती है जिन्होंने मेरे शौहर अमीरुल मोमिनीन के बारे में अल्लाह और रसूल के साथ किए गए वादों को तोड़ा है वो मेरा जनाजा न पढ़े। समझ में आ गई बात? मुनकरीन विलायत अली मेरा जनाजा न पढ़े, मुनकरीन गदीर मेरा जनाजा न पढ़े, मुनकरीन अहदे दावत जुल अशीरा मेरा जनाजा न पढ़े, मुनकरीन इस्मत अली मेरा जनाजा न पढ़े, मुनकरीन अमारत अली मेरा जनाजा न पढ़े, मुनकिर इमामत अली को मेरा जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं है। सुबहान अल्लाह। बस खत्म हो गई वसीयत। वज़लमूली हक़ी, जिन्होंने मेरा हक गस्ब कर लिया जुल्म तअद्दी से, वो मेरी नमाज जनाजा न पढ़े। आप ईमान से बताएं, जो जनाजा नहीं पढ़ने दे रही वो महशर के दिन शफाअत करेगी?
سمجھو ذرا علی کے شیعوں، یہ ہے اصل برات. گالیاں نکالنا برات نہیں ہوتی، یہ ہے برات. اللہ اکبر. اب سنیں، لوگ کہتے ہیں جی کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ وَأَخَذُوا إِرْثِي، جنہوں نے میری میراث لوٹی ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئیں. اگر میراث نہیں تھی تو بی بی کیوں کہہ رہی ہے؟ جنہوں نے میری میراث لوٹی ہے. آواز بلند صلوات. وَحَرَّقُوا صَحِيفَتِي، جنہوں نے میرے پاس ایک نوٹ بک تھی. صحیفہ سمجھتے ہیں نا؟ صحیفہ ایک چھوٹی سی رسالہ. میرے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں ثبوت تھے وراثت کے، وہ میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے وہ صحیفہ جلایا. اب سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ التی کتبہا لی ابی. آج تک لوگوں کو شک تھا، بلکہ مجھے بھی اس وقت تک حق الیقین تک یہ بات ثابت نہیں ہوئی جب تک میں نے یہ پوری وصیت نہیں پڑھ لی. مجھ سے بھی کبھی کوتاہی ہوتی رہی کہ یہ نوشتہ خلیفہ اول تھا، حضور کا نوشتہ نہ تھا. دیکھیں بی بی کیا کہہ رہی ہے. انہوں نے میری وہ تحریر پھاڑی، انہوں نے میرا وہ صحیفہ پھاڑا، انہوں نے وہ جلایا. پھاڑا ہی نہیں، جلایا. اللہ اکبر. جلایا انہوں نے تاکہ نشان مٹ جائے. کیا تھا؟ پھاڑا ہے وہ خلیفہ اول والا، جلایا ہے التی کتبہ لی ابی بملک فدق، بملک فدق. اللہ اکبر. وہ جو میرے بابا نے میری فدق کی ملکیت کی تحریر لکھی تھی، جن ظالموں نے وہ جلا دی ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اس وصیت نامے کو عام کر دے، گھر گھر پہنچا دے. حاجی صاحب شیعوں کو بھی، سنیوں کو بھی، وہابیوں کو بھی، بریلویوں کو بھی، نقشبندیوں کو بھی، اہل حدیث کو بھی، بلکہ جو آپ کے کرسچنز ہیں ان تک بھی پہنچا دیں. جو ہمارے خاص طور پہ اردو زبان ہے ان تک یہ پہنچا دیں. اللہ اکبر. کتب علی. اب مجھے یاد آ گئے بچپن کے زمانے کے وہ ذاکر بیچارے جو پڑھتے تھے کہ میرے باپ کی تحریر انہوں نے پھاڑ دی. اصل حقیقت یہ ہے انہوں نے جلا دی. ایمان سے بتائیں، آپ کے باپ کا خط ہو، آپ کے باپ کا خط ہو، آپ کے باپ نے لکھا ہو بے قلم خود، اور وہ کوئی جلا دے تو آپ اسے محبت کریں گے؟ جنہوں نے رسول کی تحریر جلائی، تبھی تو، کیونکہ رسول کی تحریر جلائی تھی انہی نے پھر قرآن بھی جلایا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. قرآن جو جلایا گیا ہم نے نہیں جلایا کبھی بھی، ہم جائز نہیں سمجھتے. الحمدللہ. کتب علی ابی بے ملک فدق. ملک اور ملک، ملک کہتے ہیں ملک اقتدار. یہ فدق کا اقتدار تھا ہمارا، فدق کے ذریعے ہم نے حکومت کرنی تھی. ملک سے مراد ہماری یہ پراپرٹی تھی. فدق. وَكَذَبُوا شُهُودِي. اللہ اکبر. وہ میرے جنازے میں نہ آئیں جنہوں نے میرے گواہ جھٹلائے. اب سمجھ گئے آپ؟ بس ختم ہو رہی بات. وَهُمْ وَاللَّهِ. گواہ کون تھے بی بی آپ کے؟ آج آپ کو اندازہ ہوگا گواہ کون تھے. وَهُمْ وَاللَّهِ جبریل ومیکائیل وامیر المومنین وام ایمن. اللہ اکبر. وطنت علیہم فی بیوت وامیر المومنین یحملنی ومعی الحسن والحسین. حسن و حسین بھی میرے ساتھ تھے. لیلا و نہارا الی منازلہم واذکرہم باللہ ورسولہ اللہ تظلمونہ. میں ان کو اللہ اور رسول کے واسطے دیتی رہی کہ مجھ پہ ظلم نہ کرو. یہ کیا اپنے الفاظ میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کچہری. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میری بہن کا حصہ ہے، یہ میری ماں کا حصہ ہے، یہ میری بیٹی کا حصہ ہے. جھگڑا ہو گیا ہے، حصہ میں اس لیے نہیں لیتا کہ میں کچہری میں اپنی ماں، بہن،
بیٹی کو نہیں پہنچاتا؟ کیا مجبوری بن گئی تھی کہ رسول کی بیٹی کچہری چلی گئی؟ چلی بھی گئی تھی تو کچھ خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ ولا تغصبونا، میں کہتی رہی ظلم نہ کرو ہم پر، غصب نہ کرو حقنا، ہمارا حق الذی جعلہ اللہ لنا، یہ اللہ نے ہمارا حق دیا ہے۔ فیجیبونا لیلا ویقعدون عن نصرتنا نہارا، رات کے وقت کہتے تھے دے دیں گے، دن کے وقت پھر انکار کر دیتے۔ رات کو کہتے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جواب دیتے تھے، صبح کے وقت پھر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، نصرتنا مدد نہیں کرتے تھے۔ نہارا فجمعوا الحطب، اب یہ بھی سن لیں، آج کل بہت زیادہ کنٹروورسی ہے، جلایا ہے نہیں جلایا، ہاتھ توڑا ہے نہیں توڑا، ہے نا کنٹروورسی۔ یہ سن لیجئے بی بی کیا کہہ رہی، فجمعوا الحطب، حمالۃ الحطب، فجمعوا الحطب، وہ لکڑیاں لے آئے، علی بابنا، ہمارے دروازے پر، وَأَتَوْا، یہ جملہ سمجھ لیا، اس سے آگے نہیں جاؤں گا، یہی مصائب ہے۔ وَأَتَوْا بِالنَّارِ لِيُحَرِّقُونَا، میں کچھ جملے حذف کر رہا ہوں بس لہتن، یہاں سے میں جملے، مگر یہ جملہ سن لو، یہ اس لیے لکڑیاں لے آئے تھے کہ مجھے، علی کو، حسن و حسین کو، میری بچیوں کو جلا دیں۔ اب سمجھے، بس اس سے آگے میں کیا مصیبت پڑھوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فَهَذِهِ أُمَّةٌ تُصَلَّى عَلَيَّ، کیا میں اس امت کو اجازت دوں گی کہ یہ مجھ پہ نماز پڑھے جنازے کی؟ انما كانت ساخطة على قوم کرہت حضور جنازتها، بی بی کا دل اتنا ٹوٹ چکا تھا، زخم اتنے لگ چکے تھے، درد اتنے زیادہ تھے، تکلیف اتنی زیادہ تھی، پین اتنا بڑھ گیا تھا، مرض میں اتنی شدت تھی، ساخطتن علی قوم، خود پر ظلم کرنے والی قوم، غصب کرنے والے پورے گروہ پر ناراض دنیا سے جا رہی تھی، کرت حضور جنازتها، اس نے اتنا برداشت نہ کیا رسول کی بیٹی نے۔ امالی شیخ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جنازے میں حاضر ہوں، وحرام علی من یتولاہم ان یصلی علی احد من ولدہا۔ اللہ اکبر۔ شیخ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ طے ہو گیا کہ بی بی راضی نہ تھی، توجہ رکھنا، اور بس ختم ہو گئی بات، بی بی راضی نہ تھی کہ مجھ پہ، میرے جنازے میں وہ آئیں جنہوں نے میرا ہاتھ توڑا، پہلو توڑا، جنہوں نے میرا محسن مارا، جنہوں نے میرا خون بہایا، جنہوں نے میرے شوہر کو پکڑ لیا، جنہوں نے ہمیں جلانا چاہا، جو لکڑیاں لے آئے، جنہوں نے میرے بابا کی تحریر کو جلا دیا، جنہوں نے گواہ جھٹلا دیے۔ جب بی بی نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرے جنازے میں نہیں آ سکتے، شیخ کہتے ہیں حرام ہے ان کے ماننے والوں پر کہ کسی سید کا جنازہ پڑھے۔ بی بی ممنوع قرار کے دے دی، بی بی کہتی ہے وہ میرا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور کسی سید زادی اور سید کا جنازہ ان کے ماننے والے نہیں پڑھ سکتے۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین۔ یہ شیخ کا جملہ نہیں ہے، جملہ تو مولا علی کا تھا، شیخ نے لکھا ہے، وضاحت کر دوں۔ شیخ فرماتے ہیں اسبغ ابن نباتہ نے پوچھا مولا علی سے، تو قیامت تک کے لیے حکم کیا ہے؟ مولا علی نے کہا رسول زادی نے ان ظالم و غاصبوں کو اپنے جنازے پر آنے سے منع کیا، اب جو بھی اس بی بی کی اولاد ہے اس کا جنازہ وہ نہیں پڑھ سکتے، حرام ہے ان کے لیے جو ان غاصبوں ظالموں کے فالور ہوں۔ اب مجھے سمجھ میں آئی بات کہ یہ امت حسین کو دفن کیوں نہ کر سکی اور جنازہ کیوں نہ پڑھ سکے۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی
بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی پاک کے حزین قلب کا، بی بی پاک کی حسرتوں کا، بی بی پاک کی تکلیفوں کا، شکستہ پہلو کا، شکستہ ہاتھ کا، تجھے واسطہ ہے گلو مبارک علی کا جس میں ریس مہن باندھی گئی، تجھے واسطہ ہے مخفی قبر فاطمہ کا، تجھے واسطہ ہے ذریت فاطمہ کا، تجھے واسطہ ہے وارث خون حسین کا، تجھے شہداء کربلا اور اسیران کوفہ و شام اولاد فاطمہ کا واسطہ، 14 معصومین کا واسطہ، حاضرین حاضرات کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ناظرین و ناظرات کے گناہ معاف فرما، حاضرین کو کرونا وائرس سے محفوظ و مسون و معمون فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جمعہ و جماعت کے راستے کھول دے یا اللہ، حج عمرہ و زیارات کے راستے کھول دے یا اللہ، رونقیں بحال فرما، 2021 امن کا، زندگی کا، رزق کا، برکت کا سال قرار دے۔ ہمارے بھائی معین بخاری صاحب کی والدہ ماجدہ سیدہ نرجس جو آج ہی انتقال فرما گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ان کا جنازہ ہے، یا اللہ ان کے درجات متعالی فرما، منظورین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی